बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 5 जनवरी इतवार का दिन और दूसरा अहम वीलॉग आपके सामने क्योंकि मामलात बड़े अहम हैं, ख़बरें मैं आपके सामने रखता हूँ। अरब दुनिया से अमरीकी सफारतकारी दबाव का हिकमत अमली का आगाज़ हो गया है। ये जो मुआशी बहरान है उसके साथ साथ अरब ममालिक से मदद का सिलसिला, अमेरिका की सफारतकारी का जो नया बाब रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अब पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, कौन नया सफ़ीर भी लगाया जा रहा है। अरब दुनिया से आज बहुत बड़ी आमद जो हुई और इमरान खान के हामी जो हुकूमत में आ रहे हैं अमेरिका में भी, और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ और इमरान खान के खिलाफ मुज़ाकरात का जो हथियार इस्तेमाल किया जाए केसेस के मामले में, और मईशत में 15,000 अमीर पाकिस्तानी नकल मकानी करे। 15,000 बहुत बड़ी खबर है। और सियासी मामलात पर जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमातें क्यों ख़त्म होती जा रही हैं, और ख़ान की मकबूलियत और फ़ॉरेन रेमिटेंस की मुहिम कामयाबी से जा रही है, और इसकी तफसील में सारी रख, कि सबसे पहले अमरीकी दबाव के असरात, ये जो आपको मैं बार बार बताता रहा कि अरब दुनिया से मामलात चलेंगे, और मैंने आज आपको दलील और सबूत से बताना है। सफारतकारी जिसका हम जिक्र करते हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी से कहा जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की पाकिस्तान आमद हुई। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, तारिक फ़ातमी, सारे लोग मिलने चले गए। और ये दौरा रहीम यार खान तिलोर के शिकार। तिलोर आपको पता है नायाब परिंदा है, अरब सकाफ़त में बड़ी अहमियत है, वहाँ खानों में बड़ा रवायती तौर पर शाही तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा है। और पाकिस्तान में खुसूसी इजाज़तनामा मिला, यहाँ की ज़ाती रिहाइशगाहें भी हैं, फार्म हाउस भी हैं, और आराम व तफरी के लिए यहाँ पर ये लोग आते हैं। ये बाकायदा यहाँ पर शिकार तिलोर का भी होता है, और उसकी अफजाइश नस्ल के बड़े बड़े मंसूबे भी लगे हुए हैं। एक सीज़न होता है अक्टूबर से फरवरी तक का, लेकिन इस शिकार की आड़ में और भी बहुत कुछ होता है। जो मकामी वहाँ बासर लोग हैं वो अपनी ज़मीनों के इस्तेमाल के बदले में ताल्लुकात बनाते हैं, हुकूमत के ताल्लुकात बनते हैं। नौजवान शहज़ादों की ख्वाहिशात का ख्याल भी रखा जाता है। मकामी सतह पर मकामी आबादी जो गरीब लोग हैं, वहाँ उनके आपको पता है वसाइल नहीं है, उनकी ज़मीनें हैं। उनसे पूछें, आपको बहुत सी आपको असल स्टोरीज़ भी निकलेंगी। लेकिन अभी सरदस्त वो मामला नहीं है। अरब दुनिया के ज़रिए जो डोनाल्ड ट्रंप की सफारतकारी का मामला है वो बात है, और ये पहली दफ़ा नहीं हो रही। अमेरिका ने जब भी पाकिस्तान से मुतालबात किए, बाजी में मंजूर करवाए, तो अरब अमारात और सऊदी अरब से हुए। इक़्तिसादी इमदाद के बदले में, मिसाल के तौर पर तेल की ख़रीद में डेफर पेमेंट्स में जो कर्ज़ों की सूरत में मदद फराम की जाती है। बिल क्लिंटन ने जब मामलात हल करवाने थे, आपको पता है ओबामा ने करवाए या बुश ने करवाए, पाकिस्तान से ताउन पर, अमरीकी पॉलिसियों की हमायत पर, दहशतगर्दी की जंग में शिरकत पर, तो बाकायदा तौर पर सऊदी अरब से पाकिस्तान की जो इमदाद थी उसको मशरूत किया गया। ये खारजा पॉलिसी का वो बैकडोर ज़रिया है, जिसकी मिसाल यमन की जंग आपको याद होगी। खान ने यमन की जंग में शामिल होने से इनकार किया था। उस वक्त भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर दबाव डाला था कि ये अमेरिका की उस पॉलिसी के मुताबिक था जिसमें ईरान के ख़िलाफ़ खित्ते में इत्तेहाद बनाना था। फिर इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से वो आपको पता है अरब ममालिक के ज़रिए पाकिस्तान पर गैर रस्मी दबाव डाला गया। जनरल बाजवा वाज़ेह तौर पर इमरान खान को उस पर कायल करता रहा। ये तमाम सहाफ़ियों की मुत्तफ़िक़ा रिपोर्ट है। फिर नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान का दौरा जो तय हो रहा था वो भी अरब अमारात की ख्वाहिश पे हो रहा था। ये भी ज़रा सुन लें, जो खान ने मना किया था। फ़ौजी अड्डे जो पाकिस्तान में थे, फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल होती रही, अरब ममालिक के ज़रिए होती रही। तो ये जो डू मोर का मुतालबा पाकिस्तान से करते थे वो भी हमेशा सऊदी अरब के ज़रिए पाकिस्तान तक आता था। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अरब अमारात में, सऊदी अरब में लाखों अफराद इस वक्त, बल्कि खलीजी बाकी ममालिक में भी काम करते हैं। तरसीलात ज़र जो भेजते हैं, फ़ॉरेन रेमिटेंस बहुत बड़ा ज़रिया है, और अमेरिका इन ममालिक को इस्तेमाल करके बड़े आराम से पाकिस्तान पर दबाव डालता है। दाखिला पॉलिसियाँ हों, खारजा पॉलिसियाँ हों, अमरीकी मफादात के मुताबिक अलाइन होती हैं ये। वरना पाकिस्तानी वर्कर्स के वीज़े आपको पता है जो मुलाजमत के मौके हैं वो महदूद कर दिए जाते हैं। उसकी मैं आपको एक और बहुत बड़ी मिसाल दूँ। ईरान की गैस पाइपलाइन का मनसूबा, जब पाकिस्तान पर अरब ममालिक का दबाव पड़ा, उस वक्त ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मनसूबा जो था वो पाकिस्तान को पीछे हट गया। आज $18 अरब का जुर्माना बना हुआ है। अभी इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में या आलमी फ़ोरम में जब भी अमेरिका को पाकिस्तान की हमायत दरकार हो, यूनाइटेड नेशन की स्पीच उसमें वोटिंग में, मजहबी अक़लियतों का मामला, इंसानी हकूक़ को जमहूरी कोई भी मामला हो, तो अरब ममालिक को एक दफ़ा फिर इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं आपको तफसील इसलिए बता रहा हूँ कि एक दफ़ा फिर वही होने जा रहा है। अरब ममालिक के ज़रिए ये जो पॉलिसी है, इस हिकमत अमली का जो सफारती, इक़्तिसादी और अस्करी, ये 3 पॉइंट याद रखें। हमेशा अमेरिका ने इस तरह इस्तेमाल किया और वो पॉलिसी अब दोबारा इस्तेमाल होगी। अब चूँकि इंसानी हकूक़, जमहूरियत और आज़ादी इज़हार राय का जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम बन चुका है, जो अमेरिका की हुकूमत ने समझा रही है। शहबाज शरीफ तो बड़े दावे करते रहे अरब दुनिया से बड़े ताल्लुक, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ। उसके मैं आपको सबूत पेश कर सकता हूँ, वाज़ेह सबूत। इमरान खान की हुकूमत गिरी थी 8 अप्रैल 2022 को। जनवरी 2025 आज 5 तारीख है, अरब अमारात के 28 दौरे कर चुके हैं, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म काकड़ भी शामिल है और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के 5 दौरे भी हैं। सऊदी अरब भी 8 मरतबा जा चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान से 3 मरतबा मुलाकात भी हो चुकी है। आर्मी चीफ समेत दुबई के सदर शेख नयान से शहबाज शरीफ भी इतनी दफ़ा मिला कि वो तंग पड़ गए, बस कर भाई,
بدلے میں کیا ملا؟ اسٹیٹ بینک میں $1 ارب عرب امارات کے صرف، اور سعودی عرب نے جو ریزرو ڈیفالٹ کے لیے رکھے تھے فارن ریزرو $3 ارب، وہ بھی عمران خان کے دور میں اسی کو رول اوور کرتے رہے، کوئی نیا نہیں دیا انہوں نے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز تھی یہ، جس میں ڈونلڈ لو جو اس وقت سفیر تھا، ابھی بھی امریکہ کا سفیر، ابھی تو ختم نہیں ہوا، انہوں نے کہا 5 مختلف موقع پہ $75 ارب دے چکے ہیں، وعدے کر چکے ہیں سعودی عرب، دیا $1 بھی نہیں، بلکہ تیل کی ادائیگیاں تھیں وہ بھی مؤخر ہو گئی۔ آپ پڑھیں جا کے گول پہ چیک کر لیں سارا جو کچھ کہہ رہا ہوں۔ انہیں پھر ریکارڈنگ بیچنی پڑی، شیل کمپنی جو چھوڑ کے گئی، اس کے بعد کمپنی آئی، وہ سعودی کمپنی آرامکو کے شیئر اپنے بیچ دیے کوڑیوں کے بعد، زرعی زمینیں یہاں پر بیچنا شروع کر دیے۔ اب عرب امارات اور حکومت نے انہیں، سعودی عرب نے کہا کہ آپ کو جو فورن ریمیٹنس دبئی سے آتی ہے، سعودی عرب سے آتی ہے، 2024 میں صرف سعودی عرب سے $7.5 ارب آئے ہیں، 38% لوگوں کو نوکریاں زیادہ دیں سعودی۔ انہوں نے کہا یہ بہت ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے بس۔ اب مالی امداد کے معاملے میں دیکھیں، مارچ میں پاکستان نے $8 ارب کا قرضہ دینا ہے۔ معیشت کی جو صورتحال میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، 2.5 سالوں میں تباہی اور بربادی کی وہ لیول ہے کہ $120 ارب کا پاکستان کو نقصان ہو چکا ہے، اور اوپر سے جو امیر لوگ ہیں، صنعت کار لوگ ہیں، بڑے تاجر ہیں، وہ نقل مکانی کر رہے ہیں پاکستان سے باہر۔ یہ تو دنیا میں ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے 2024 میں، لیکن پاکستان سے 15,000 کے قریب لوگ پرکشش پناہ گاہوں کی طرف، جیسے امریکہ ہے، عرب امارات ہے، سنگاپور، نکل گئے ہیں۔ یہ تمام بڑے بڑے بزنس مین، یہ جو اس سال پراپرٹیز خریدی گئی، وہ اب لسٹ اگلے آئے گی 2-3 مہینے، وہ دیکھیے گا۔ ملک ریاض جیسے لوگ ہو گئے، اور بہت سارے نام ہیں ان میں جو بڑا اہم کردار معیشت میں تھے، وہ سارے شفٹ ہو گئے ہیں۔ ایک بہت بڑی لسٹ ہے، وہ پھر کسی ویلاگ میں بتاؤں گا۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں، وہ صرف 33 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر نہیں گئے، ان میں بڑی تعداد عرب ممالک میں بھی گئی، ہنرمند لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، یہ سارے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان چلانا، معیشت بچانا، ڈیفالٹ سے بچنا، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹائی نہیں چڑھنا، اس کی پالیسیوں کی بھینٹ نہیں چڑھنا، جو دباؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ رچرڈ گرنیل کی ایک ٹویٹ آج ایک اور آئی ہے، آپ دیکھیں، کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے الیکشن پہ بات کر رہا ہے، چائنا اپنے CNN کو رگڑا لگا رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے جو ڈکٹیٹر پارلیمنٹ کی کمیٹیاں بناتے ہیں، وہ موجودہ حکومت کا یک طرفہ بیانیہ بناتا ہے، وہ ہم نہیں مانتے، وہ پاکستان والا حالات، وہ کہنا بیٹی کو سنانا بہو والا معاملہ ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے امریکہ کے تمام اعلیٰ عہدیداروں کو ان کی ہر ٹویٹ کو پاکستانی 3 دفعہ پڑھتے ہیں۔ تو ان حالات میں جہاں پہ ایک بڑی اہم اگلی خبر سے جڑی ہوئی، جو امریکہ کا پاکستان میں آنے والا نیا سفیر، نئی تعیناتی، یہ سارے معاملات ادھر سے ہی حل ہونے۔ اسٹیبلشمنٹ دیکھیں اب یہی چاہتی ہے کہ امریکہ یہ بیچ میں پڑے ضامن تو جان چھڑائیں خان والے معاملے سے۔ جس سفیر کا نام آ رہا ہے، شخصیت کا نام، وہ بھی خان کی بہت بڑے حامی، اگر انہیں لگایا گیا، ان کے علاوہ بلکہ دوسرے کینڈیڈیٹ کا بھی عمران خان کے حمایتی کا نام آ رہا ہے، ایک ایسے موقع پر جب ڈونلڈ بلوم انہیں الوداعی ملاقاتیں کہہ رہا ہے، جو رجیم چینج کے بالکان کے بینیفیشریز تھے۔ اب جو نئے معاملات ہوں گے وہ بالکل مختلف ہوں گے، ابھی وہ نام آپ کے سامنے میں نہیں رکھنا چاہتا، کنفرم نہیں ہے۔ تو ان میں سے بہرحال ایک شخصیت کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ رجیم چینج کا جتنا منصوبہ خان تک ملا، سائفر سمیت امریکہ سے جو شروع ہوا، یہ اس شخصیت نے عمران خان کو بتایا تھا سارا۔ اب میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے۔ پاکستان کو آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں اگنور کر دیا تھا، 2018 میں کوئی سفیر ہی نہیں لگایا گیا تھا۔ 2015 کا جو سفیر تھا ڈیوڈ ہیل، اس کا جب وقت ختم ہوا 2018 سے 22 تک، 4 سال تک یہ پوزیشن خالی رہی۔ اب پاکستان ہاٹ سپاٹ ممالک میں شامل ہے، جس کی وجہ ایک تو رجیم چینج آپریشن کی وجہ سے جو بدنامی کا داغ امریکہ پہ لگا ہوا ہے کہ انہوں نے انٹرفیرنس کر کے ڈیموکریسی گرائی، جمہوریت گرائی۔ تو 2022 میں تو ڈونلڈ بلوم کو لگایا گیا تھا فل ٹائم سفیر۔ اس وقت رجیم چینج آپریشن بائیڈن حکومت کی ضرورت تھی، یوکرین کا معاملہ تھا، مڈل ایسٹ تھا، خان کو ہٹانا تھا، حکومت بنانی تھی، اپوزیشن سے ملاقاتیں کرنی، سارے معاملات طے کرنے تھے، IMF کی پھر گارنٹیاں دی گئیں، وہ سارے معاملات وہ آپ سب جانتے ہیں۔ وہ اب سب کچھ ریورس انجینئرنگ ہونے جا رہا ہے، بدلنے جا رہا ہے، اور یہ ٹرینڈ ہے پورا۔ اسی لیے دیکھیں جو اب سفیر لگائے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے جو ہاٹ سپاٹ ممالک کا جو سارا معاملہ ہے رچرڈ گرنیل کے پاس ہی رہے، اس کے پاس وینزویلا اور ویتنام ہے فی الحال، لیکن پاکستان اور ایران کو ہاٹ سپاٹ ممالک کے پورٹ فولیو میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ظلم خلیل زاد کے حوالے افغانستان کا معاملہ ہوا تو پھر یہ آپ کو بہت ساری چیزیں آتی ہوئی نظر آئیں گی، ابھی پوری پالیسی واضح ہو جائے گی 2-4 دنوں میں، آپ دیکھ لیں گے، لیکن حکومت اسی دباؤ کا شکار ہے، اور اسی لیے پھر یہ خان کے ساتھ معاملات کے لیے ضامن ڈھونڈ رہے ہیں۔ ابھی مذاکرات کے لیے جو خان کے کیسز کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ تلوار لٹکا دیں، جی کیسز ہیں آپ کے، فیصلوں میں سزا دے دیں گے۔ خان آپ کو پتہ ہے فیصلوں کو اپنی کپتان چپل کی نوک پہ بھی نہیں رکھتا۔ 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ کل سنانا تھا، وکلا کو آج بتایا جی کہ 18 دسمبر، یہ 13 دسمبر سے بلکہ محفوظ کیا ہوا ہے، رات کو سماعت لگا کے تیسری مرتبہ اس کی تاریخ بدلی گئی۔ وجوہات آپ کے سامنے، ایک تو دیکھیں قانون کی تو حالت وہ چکلے سے بری ہے اس وقت، یقین کریں۔ میڈیا، سوشل میڈیا پہ خبریں پرانی بھی ہو چکی ہیں، یہ میں آپ کو 3 دن پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ آج تحریک انصاف کے وکلا کو پتہ لگ رہا ہے، آج کنفرم ہو رہا ہے، صحافی پہلے ہی بتا چکے سب۔ 2-3 وجوہات ہیں، مذاکرات کے لیے استعمال کرنا، دوسرا حکومت جانتی ہے کہ خان کے کیسز
ڈسٹرکٹ یا لوور کورٹس میں سے جو فیصلے آتے ہیں وہ فیصلے ہائی کورٹ میں جا کے اڑ جاتے ہیں. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے میاں گل حسن بیٹھے ہوئے ہیں, محسن اختر کیانی ہے, جسٹس جہانگیری ہیں, بابر ستار ہیں, 6 ججز ایسے 90% بلکہ ہائی کورٹ جو ہے وہ معاملات میرٹ پہ کیس سنتے ہیں, عوام میں کیس اڑ جاتے ہیں. تو یہ 4 ججز اپنے جلد از جلد آئینی بنیادوں پر لانا چاہتے ہیں. اس میں ابھی خان کا جو القادر ٹرسٹ آئینی کیس اب نہیں ہے, ان ججز کی تعیناتی اور باقی 15 وکلاء کو یہ امتحانات اور انٹرویو کے ڈرامے انہوں نے 2 نمبر پروسیس کے ان کو لا کے سامنے, تاکہ اگر کیس سدھر جائے, جیسے جج ہمایوں دلاور ہو, جج اعظم خان ہو, شاہ رخ ارجمند ہو, توشہ خانہ کے وہ جو آپ کو یہ توشہ خانہ پارٹ 4 چل رہا ہے نا اس وقت, تو اس ہائی کورٹ میں اگر یہ کیس عمران خان کے دوبارہ جائیں تو پھر فیصلہ وہی ہو جو نیچے سے کورٹ نے دیا ہو. سپریم کورٹ میں جائے تو وہاں تو بدقسمتی سے پھنسیں گے, کوئی یہ کیس آئینی بینچ میں تو نہیں جائیں گے, یہ باقی ججز سنیں گے اور وہاں یہ کیس پھر بھی اٹھ جائے گا. لیکن اس میں اتنا وقت مل جائے گا کہ یہ معاملات کو امریکہ کے ساتھ سیٹ کر لیں, ضامن ڈھونڈ کے خان کو منا لیں, کچھ دباؤ ڈال لیں, جو ان کے بس میں ہوگا یہ پوری کوشش کریں گے. اور اگر خان کی رہائی کرنی ہے تو کیسے کی جائے, یہ وقت حاصل کرنے کے لیے ان کیسز کو ملتوی کرنا. ورنہ آپ کو پتہ ہے یہ سزا دینا تو بڑا آسان ہے, کھڑے کھڑے انہوں نے سائفر اور سارے کیسے ختم کیے الیکشن سے 2 دن پہلے راتوں کو بٹھا کے. اب چونکہ یہ 2 نمبر کیس ہے سارے, توشہ خانہ کا چوتھا کیس ہے. اب القادر کے فیصلے میں جو خان پر الزام انہوں نے لگایا وہ ان کو پتہ ہے کتنا بوگس ہے, ان پیسوں سے تو حکومت کو 22 ارب سود مل چکا ہے اب تک. تو اب خان کے کیسز جو ہے وہ اختتام کی طرف جائیں گے, لیکن انہیں ملتوی کر کے وقت حاصل کیا ہے. دونوں صورتوں میں اب یہ معاملہ زیادہ لمبا جا نہیں سکتا. بہت سے لوگ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے بارے میں سوالات پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں ان میں لیڈرشپ کا, دیکھیں لیڈرشپ کا کردار وہ تو میں چلے آپ کو آگے چل کے بتاتا ہی ہوں. میں خان کے ورکرز کو دیکھ رہا ہوں, ابھی شہید انیس ستی کے والد کی باتیں سنی, وہ کہتا ہے بیٹا میرا اپنے نظریے پہ پکا تھا, میں وعدہ کر رہا ہوں کہ اپنے شہید بیٹے کے نظریے کو لے کے چلوں گا. ملک ادریس کی وہ اٹک میں بیٹی اور بیٹا وہ دونوں کہہ رہے اپنے والد کا مشن لے کے چلیں گے. باقی پاکستان کے شہداء ان کے خاندان یہی کہہ رہے ہیں. 9 مئی کی جیلیں کاٹنے والے ان کا جذبہ آپ دیکھیں, جو خان کے ساتھ بزرگ رہنما جیلوں میں ان کی استقامت دیکھیں. پاکستان کی عوام کو دیکھیں کس طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھیں, فورن ریمیٹنس معینین کی کمر توڑ دینی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے, ابھی تو خان کی طاقت میں یہ پاور یہ اب نظر آئے گی آپ کو. اب جو قیادت کا سوال ہے تحریک انصاف کی, وہ تو دیکھیں اس حالت میں ہی نہیں ہے. ورنہ ملک میں مہنگائی, معیشت کی یہ بدحالی, انٹرنیٹ اس طرح بند, تباہی اور بربادی چڑھ رہی ہو, یہ تو ایسی تحریک چلاتے کہ حکومتیں خود ہی گر جاتی ہیں. لیکن جو حالات اس طرح کے ہیں ان کے لیے تو سانس لینا مشکل ہے فی الحال. یہ فی الحال آپ کو پتہ ہے بیانیہ خان کا علیمہ خان کے ذریعے پیغام آ جاتا ہے, سوشل میڈیا پہ پہنچ جاتا ہے, اوورسیز اسے اٹھا لیتے ہیں اور وہ عوام تک پہنچ جاتا ہے سارا معاملہ. ان کے تو حالات بہت ٹائٹ ہیں لیڈرشپ کے. یہ شادیاں اٹینڈ کر لیں, اپنے تھوڑے بہت میک اپ شیک اپ کر کے گھوم پھر لیں, بس اتنا ہی ہے معذرت کے ساتھ. لیکن ان کا کردار فی الحال اب اتنا نہیں ہے اہم. یہ حقائق ہے بدقسمتی سے. دوسری تو جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعتیں بنی ہوئی تھیں ان کے بھی حال دیکھ لیں. دیکھیں تحریک انصاف کے رہنما تو ڈھکے چھپے الفاظ میں خان کا بیانی کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے. اگر تنقید بھی کریں اسٹیبلشمنٹ فوج پر یا قیادت پر تو بڑی ڈھکی چھپی الفاظ میں, بڑے محتاط الفاظ میں کرتے ہیں. جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعتیں تھیں, فضل الرحمان صاحب مثال کے طور پر, منظور پشتین کی جماعت ہے, عوامی نیشنل پارٹی ہے, باقی تمام جماعت, یہ اسٹیبلشمنٹ کے کپڑے مطلب اتارنے پہ تھے, شلواریں اتارتے ہیں. ان کی سنے ہوئے تقریریں, میں نہیں کہہ رہی, ان کے اپنے الفاظ ہیں ایگزیکٹ, یہ بات ہی ایسی کرتے تھے. لیکن انہیں کچھ نہیں کہا جاتا. لوگ کہتے ہیں یہاں تحریک انصاف کا بغیر کچھ کہے پارٹی کا انہوں نے حشر نشر کر دیا اور انہیں کچھ کہتے ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجوہات, ایک تو ان کی پاپولیرٹی نہیں ان جماعتوں کی. منظور پشتین کی پاپولیرٹی ہے لیکن وہ خیبر پختونخوا کے چند علاقوں تک ہے. اس کی مطلب جو پاکستان سے باہر آ جائیں 4 صوبوں میں تو وہاں نہیں ہے, وفاق میں نہیں ہے, اس طرح اس کی اکثریت نہیں ہے, اس طرح ووٹ بینک نہیں ہے. فضل الرحمان کے پاس اسٹریٹ پاور موجود ہے, اس کا بھی ووٹ بینک آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہیں. اور اس سے بھی اسٹیبلشمنٹ جب چاہے پکار کے مطلب بٹھا کے آرام سے 26 ترمیم ہو, جو معاملہ ہو منظور کروا لینا. جتنی مرضی اسٹریٹ پاور ہو وہ آپ کو پتہ ہے چلے ہوئے کارتوس ہیں. مولانا ایک حد سے باہر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کبھی خطرہ بان ہی نہیں سکتے. باقی جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی منافقت آپ نے دیکھ لی. احمد ولی کی تو حالت یہ ہے کہ وہ ہے پختونخوا کا, ڈومیسائل بلوچستان کا, وہاں ایک صدقے کی ایک سیٹ ملی ہوئی ہے اس کو. خیبر پختونخوا میں تو نام و نشان ہی مٹ گیا. اب عمران خان واحد پاکستان کی طاقت ہے جو 4 صوبوں میں وفاق کی, گلگت بلتستان کی, اوورسیز پاکستانیوں کی 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی مقبولیت پاکستان سے باہر بھی خان کی اتنی جتنی ملک کے اندر. خان کے اپنے اکاؤنٹ پر سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ 20 ملین فالوور ادھر ہیں, فیس بک سارے ملائے 32 ملین. راج ہے اس جماعت کا سوشل میڈیا پہ, گلی محلے گوٹھوں سے ہر شہر میں خان کا ہر لفظ پتھر پہ لکیر بن جاتا ہے. اوورسیز پاکستانی خان کی باتیں ایسے مانتے ہیں اپنے مرشد کی. تو ان جماعتوں کو جو آپ کو پتہ ہے جو پاکستان سے صحافی اس وقت کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, اشر باجوہ کی جو تحقیق تھی, مین سٹریم میڈیا کے مخالف جو سوشل میڈیا پہ صحافی اس وقت لگے ہوئے ہیں, انہیں اسٹیبلشمنٹ کو وہ ان جماعتوں سے زیادہ خطرہ نظر آتا ہے. وہ تحریک انصاف زیادہ خطرہ ہے ان کو سمجھتے ہیں, اس لیے ہر بات میں سوشل میڈیا کو رگڑا.
کیونکہ انہیں دنیا سنتی ہے، لوگ آپ جیسے جو اس وقت مجھے بھی سن رہے ہیں، تو اسی لیے انہیں تکلیف ہے سب سے زیادہ۔ اب سب سے بڑا جو مسئلہ ان کے لیے بنا ہوا ہے وہ پاکستان کے سیاسی رہنما اور یہ سارے معاملات اس طرح حل نہیں کر سکتے۔ اب مذاکرات کے لیے آخر میں انہیں صرف یہ چاہیے کہ کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار ہو، خان کے سامنے اس کو بٹھایا جائے جس کی خان کسی بھی بیرونی دنیا کے بندوں کو نہ نہیں کرتا کبھی بھی، وہ ایک ڈپلومیٹ ہے، لیکن مطالبات وہ سادے سے رکھتا ہی ایسے ہے کہ دوسرا بندہ بھی نہ نہیں کر سکتا۔ خان نے ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کا 9 مئی کی یہ جو لوگوں کی رہائی اور آپ کو پتہ ہے سیاسی قیدیوں کہ وہ سادہ سا مطالبہ ہے، وہ رہائی ہو۔ اب یہ کہیں جی خان صاحب آپ احتجاج نہیں کر سکتے، آپ انتخابی مہم نہیں چلا سکتے، تو خان کو ضرورت تو خیر نہیں ہے، خان تو اگر جیل سے خود باہر بھی آ جائے سسٹم نے خود ہی گر جانا اس کے خان کے قدموں میں، اور خان کو پتہ ہے یہ بات۔ میں تو کہتا ہوں عمران خان کو کہہ دینا چاہیے ٹھیک ہے باہر آ کے نہیں انتخابی مہم تمہارے خلاف چلا، میں صرف باہر آ رہا ہوں۔ خان کی اڈیالہ جیل سے آمد ہونی ہے اور خود بخود ہی آپ کو پتہ ہے پورا سسٹم بیٹھ جائے گا، وہ آپ جانتے ہیں کس طرح ہوگا۔ خان کی آمد کی خبر، خان کی تصویر شکل دیکھ کے ہی آپ کو پتہ ہے ان سارے لوگوں نے، جس طرح آپ آیت الکرسی پڑھیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اسی طرح لوگوں نے بھاگ جانا ہے خود ہی۔ تو خان کو تو کچھ چیزوں کو تھوڑا میرے خیال میں کر ہی دینا چاہیے ٹون ڈاؤن، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال عمران خان بہتر جانتے ہیں، وہ سیاسی ویژن ان کا ڈفرینٹ ہے ہم لوگوں سے، اسی لیے وہ بہت بڑے رہنما بھی ہیں پاکستان کے۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔